इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मालहु रिआअन नासि व ला यु'मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वअन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह व ला यंज़ुरु इलैहिम व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के लिए लायक़ व ज़ेबा है। बादहु दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी ख़ातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हम तक इस्लाम की हर एक बातों को पहुँचाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हर एक अहकामात को, हर एक पैगामात को पूरी अमानत व दयानत के साथ तमाम इंसानों तक पहुँचा दिया। पिछले जुमा में कुछ ऐसे अमाल का जिक्र किया गया था कि उस अमल के करने वाले शख्स पर और उस सिफत से मुत्तसिफ होने वाले शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नज़र करम होती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स पर ख़ास रहमत नाजिल करता है, ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही शफ़ीक़ व मेहरबान होता है।
آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہوگی، جس عمل کو کرنے والے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے محروم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر اپنی رحمت نازل نہیں کرتا۔ جو شخص ان صفات سے متصف ہو، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تین شخص سے بات نہیں کرے گا، اور ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم، اور ان کی جانب اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہوں کا اللہ تبارک و تعالی پاک نہیں کرے گا، انہیں ان کے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی پاک و صاف نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کا تذکرہ کیا، جو لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر نہیں دیکھتے، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ہوگی، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ان میں سے وہ شخص ہوگا المسبل، جو شخص اپنے ازار کو، اپنے پائجامے کو، اپنے سلوار کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے۔ جو شخص اپنے سلوار، ازار، لنگی، کسی بھی چیز کو اپنے ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ایسا شخص محروم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر ایسے شخص کے بارے میں کہا جو لوگ اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، تو یہ جہنم کا حصہ ہے، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ اسی طریقے سے المنان دوسرا وہ شخص ہے جو کسی پر احسان کر کے، کسی پر بھلائی کر کے، کسی پر اچھائی کرنا، کسی کو مدد کر کے یا کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کر کے پھر اس پر احسان جتلاتا ہو، اس پر وہ اپنے احسان جتلاتا ہو، تو یہ وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقے کو برباد نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اس بنا پر تم نے لوگوں کو اپنے صدقے کو برباد نہ کرو، لوگوں کو تکلیف دے کر، اسی طریقے سے بالمن، ان پر احسان جتلا کر، یعنی ایک انسان جب کسی کو صدقہ دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی پر بھلائی اور احسان کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس پر احسان جتلاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ان پر احسان کیا، ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کی، تو اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسا شخص اپنے صدقے کو برباد کر دیتا ہے، ایسے شخص کے صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ والاذی، اسی طریقے سے ان پر احسان کرنے کے بعد، ان پر نیکی کرنے کے بعد، بھلائی کرنے کے بعد اسے تکلیف اور ایذا پہنچاتا ہے۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو لوگ اپنے مال کو لوگوں کے صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف دکھانا ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف ریا و نمود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے مال کو بربادی کا سبب بتایا جو شخص احسان کر کے، لوگوں سے بھلائی کر کے، ان پر نیکی کر کے، ان پر صدقہ کر کے پھر وہ احسان جتلائے، انہیں احسان جتلائے کہ ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی، یا پھر ان پر تکلیف پہنچائے، انہیں ایذا پہنچائے، تو یہ وہ اعمال ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے صدقے کو برباد کر دیتا ہے، اس کے نیکی
کو برباد کر دیتا ہے، اور حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص محروم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے کل قیامت کے دن اسے نہیں دیکھے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا شخص وہ ہے والمنفق سلعۃ بالحلف الكاذب، وہ شخص جو اپنے خرید و فروخت میں تجارتی معاملات کے اندر بہت زیادہ قسم کھا کر وہ تجارت کرتا ہو، اپنی تجارت میں خرید و فروخت میں بہت زیادہ قسم کھاتا ہو اور پھر اس میں جھوٹی قسم بھی کھاتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت سے محروم ہوں گے جو اپنے خرید و فروخت میں تجارت میں لوگوں سے لین دین کے معاملے میں وہ بہت زیادہ قسم کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی بہت زیادہ قسم کھانے والے لوگوں کی آپ اطاعت نہ کیجیے، یہ بہت زیادہ قسم کھانا یہ جھوٹ ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ قسم کھانا یہ وہ ایک مومن کی علامت نہیں ہوتی، ایک مومن کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ ہر ایک معاملات میں قسم کھائے، اور جو شخص اپنے تجارتی معاملات میں خرید و فروخت میں لوگوں سے لین دین کے معاملات میں قسم کھاتا ہے، قسم کھا کر وہ اپنے معاملات کو طے کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، ایسا شخص ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ان کی جانب رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ تو یہ تین حدیث میں تین شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا لا يدخل الجنت منان ولا آق، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شخص لوگوں پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، ولا آق، اور اسی طریقے سے جو شخص والدین کا نافرمان ہو، جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا مدمن خمر، جو شخص شراب پیتا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جنت میں داخلہ ممنوع قرار دیا، اور اس شخص کے جنت میں داخلے کو ممنوع قرار دیا جو شخص احسان کر کے لوگوں پر بھلائی کر کے ان پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی صفات بتائی ہیں جن صفات سے متصف لوگ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا اللہ تبارک و تعالی رحمت نہیں نازل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی چار شخص سے بہت ہی غضبناک ہوتا ہے، چار شخص سے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی غصہ ہوتا ہے۔ البیاء الحلاف، ایسے شخص سے جو اپنے خرید و فروخت کے معاملے میں خرید و فروخت کے معاملے میں قسم کھاتا ہے، اپنے معاملات کے اندر وہ قسم کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے والفقیر المختال، ایسا فقیر جو تکبر والا ہو، متکبر فقیر، وہ فقیر ہے، وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ مانگتا ہے لیکن اس کے اندر عقل ہے، تکبر ہے، فخر ہے، وہ فخر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے غضبناک ہوتا ہے، ایسے شخص سے غصہ ہوتا ہے، اور جس شخص سے اللہ غصہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر کرم نہیں کرتا، وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص ہے الشیخ الزانی، بوڑھا بدکار، زناکار، ایسا شخص جس کی عمر ڈھل چکی ہے، جو بہت زیادہ عمر کا ہو چکا ہے لیکن وہ زانی ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ برائی کرتا ہے، تو ایسے شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے غصہ ہوتا ہے۔ ویسے تو بدکاری کرنا، زناکاری کرنا ہر ایک کے لیے حرام ہے، لیکن ایسا شخص زناکاری کرے جو اس کی عمر ڈھل چکی ہے، جو بہت زیادہ عمر کا ہو چکا ہے، یہ بہت ہی قبیح اور شنیع عمل ہے، یہ بہت ہی برا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بالخصوص ایسے شخص سے بہت ہی غضبناک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہے الامام الجابر، ایسا حکمران جو جبر کرنے والا ہے،
لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں پر سختی کرتا ہے، وہ بھلائی سے کام نہیں لیتا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش نہیں آتا، ان کے ساتھ رحمت رحم کا معاملہ نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتا۔ الامام الجابر جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں پر جبر کرتا ہے، زبردستی کا معاملہ کرتا ہے، یہ چار شخص کا تذکرہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار شخص کا تذکرہ کیا جس پر اللہ تبارک و تعالی بہت ہی غضبناک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غصہ ہوتا ہے، اور ایسا شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رحمت نازل نہیں کرے گا، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ یہ تمام لوگ ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رحم نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایسا شخص جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتا، نماز میں بہت جلدی نماز کے رکوع اور سجود کو اس طریقے سے ادا کرتا ہے کہ جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے تو اس کی ہڈی سیدھی نہیں ہوتی، وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے اور فوراً اس طریقے سے سجدے میں جاتا ہے کہ وہ صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پاتا، اس کی ہڈی بھی سیدھی نہیں ہو پاتی۔ اسی طریقے سے سجدے سے جب رکوع کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رکوع وہ بیٹھتا نہیں ہے، تو ایسے شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی جانب کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الله الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه ركوعها بين ركوعها وسجودها، کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایسے بندے کی نماز کی جانب نہیں دیکھے گا، ایسے بندے کی نماز کی جانب نہیں دیکھے گا جو لوگ نماز میں اس طریقے رکوع اور سجود کے درمیان اس طریقے سے جلدی کرتے ہیں، ان کے درمیان وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں بھی سیدھی نہیں ہو پاتی، یعنی کہ رکوع سے اٹھے اور اتنی جلدی وہ سجدے میں چلے گئے کہ وہ صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پائے، ان کے بدن کی ہڈی بھی سیدھی نہیں ہوئی۔ تو جو لوگ نماز میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتے، جو لوگ اپنی نماز میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں، نماز کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، نماز میں پوری طریقے سے اس کے احکام کو ادا نہیں کرتے، تو ایسا شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اللہ تعالی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر الله الى صلاة عبد، ایسے شخص کے بندے کی نماز کی جانب اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھے گا، یعنی اپنے نگاہ رحمت سے، نظر رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو نہیں دیکھے گا، ایسا شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رحم نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ایک بندے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ایک بندے پر جب تک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہیں ہوگی، جب تک اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم نہیں کرے گا، تو ایسا اللہ تبارک و تعالی تو وہ شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، ایسی عورت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہوگی، ایسی عورت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت پر رحمت نازل نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، جو ان کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الله تبارک و تعالی الى امرأة لا تشکر لزوجها، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کی جانب نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، جو اپنے شوہر کے شکر ادا نہیں کرتی، جو کسی بھی معاملات پر ایک عورت پر اللہ تبارک و تعالی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ اس پر اس کے شوہر کی اطاعت، اس کا شکر، اس کی فرما برداری یہ لازم ہے۔ اسے چاہیے کہ ہر معاملات میں، اور ایک بہترین ایک اچھی عورت کی یہ
پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملات میں، ہر ایک وقت میں، فقیری میں، غنی میں، مالداری میں، مصیبت میں، پریشانی میں، آسانیاں میں، ہر وقت میں وہ اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ رہے، اس کی اطاعت کرے، اس کی اطاعت کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ لیکن جو عورت اس کے برعکس وہ ناشکری کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر نظر کرم نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، وہ شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو جہنم میں داخل کرے گا، ایسی عورتوں کو جہنم میں داخل کرے گا جو اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی، ان کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی کہنا نہیں مانتی، ان کے شکریہ ادا نہیں کرتی، کسی بھی معاملات میں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اچھی عورت کی پہچان اور نشانی ہوتی ہے، اور ایک مومنہ کی پہچان ہے، یہ علامت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، وہ اس کی فرما برداری کرتی ہے، ہر معاملات میں، ہر ایک وقت میں وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی عورت اور ایک اچھی بیوی کی پہچان ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کی جانب نظر کرم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا جو عورت اپنے شوہر کی شکریہ ادا نہیں کرتی، وہ ان کا شکر گزار نہیں ہوتی، وہ ان کے کیے ہوئے پر، ان کے عطا کیے ہوئے چیزوں پر وہ شکر گزار نہیں بنتی۔ تو اس لیے چاہیے، یہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بندے کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو رحمت سے محروم کر دے گا، ان پر رحم نازل نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر اپنی رحمت کو نازل نہیں کرے گا، اس پر رحم نہیں کرے گا، تو ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم نہیں کرے، کیونکہ کسی بھی شخص کا ایسا اعمال نہیں ہے، وہ ایسا عمل نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ خود اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے سبب وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر اللہ تبارک و تعالی کے رحم کیے، اللہ تبارک و تعالی کے رحمت نازل کیے ہوئے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر اللہ کے رحم کیے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کر دے، ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں پر اللہ تبارک و تعالی پردہ ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ جب تک ہم پر رحم نازل نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم پر رحمت نازل نہیں کرے گا، ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم فلاح و کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے، ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مستحق ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے مستحق تبھی ہوں گے جب ہم ایسے عمل کریں گے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت نازل کرے، اور اسی طریقے سے ایسے عمل سے بچیں گے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ تو بہت سے ایسے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جس کے ذریعے سے ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ ایسے عمل سے متصف، ایسے صفات سے متصف ہونے پر، ایسے عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی جانب رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ایسے شخص پر رحم نہیں کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے عمل کو کریں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ہم رحمت کے مستحق ہو سکیں، ایسے عمل کو نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بتائی ہیں، جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے بچیں، ایسے صفت سے ہم متصف نہ ہوں جس عمل کے ذریعے سے، جس عمل کے سبب ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ہر وقت چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں، ہم ایسے عمل کو کریں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کے غضب کے مستحق نہ ہوں، ہم ایسے
عمل کو کریں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ ہو. ہم ایسے عمل کو کریں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شریعت کو واضح کر دیا ہے، تمام چیزوں کو ہمارے لیے واضح کر دیا ہے، اور ہر ایک احکامات اور اسی طریقے سے ہر ایک احکامات اور اس کے علاوہ تمام تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اسی عمل کو کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہو، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں. آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایسے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو عمل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے، اور ہمیں ایسے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پا سکیں، ہم رحمت کو حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحقین ہو سکیں. الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وأجل وأتم وأكبر.